Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to welcome you to the 16th edition of School of Tomorrow events, Guardians of the Future, Shaping Tomorrow with Generative AI. The non-profit School of Tomorrow event series was launched by Beacon House in 2000 to engage global communities in conversations that shape the future of schools and societies. I would like to thank Google for Education and their partner Tech Valley, the lead sponsor for SOT 2023, and our titanium sponsor, UBL. Other key sponsors include My Backpack, MK Books, Elite Bank Limited, Habib Bank Limited, Wateen, and Interwood. We also thank our SOT supporters, including Paramount Books and Nestle Pure Life, who have contributed to this year's event. Moving on to our housekeeping instructions, please ensure your cell phones are silent. Please use the SOT app to scan the QR code for session Q&A and feedback. Share your thoughts on social media using the hashtags Guardians of the Future and hashtag SOT 2023. If you need assistance, our ushers are here to help you. For questions, please use the flashcards provided by the ushers or the mobile app. The panel discussion will last for about 45 minutes, followed by 15 minutes for question and answers. The topic of our discussion is Real Revolution, How Pakistani Drama is Reshaping Society. For this session, may I invite Ma'am Vanessa Ahmed on the stage. Ma'am Vanessa Ahmed is an actor, former supermodel who has worked with several national and international brands. She is the first Pakistani model to walk the runways for internationally renowned designers, Donna, Karen, and Calvin Klein. She started her career acting with Jamal Shah's Kal and has since appeared in several dramas and serials. In 2008, she was selected as one of the Olympic torchbearers when the torch arrived in Islamabad. She has recently joined the First Media Academy of Pakistan, PTV Academy, as its head. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، تو آج میرے ساتھ بڑی عجیب سی چیز ہوئی. پہلے مجھے بتایا گیا کہ میں پینلسٹ ہوں، اب مجھے بتایا گیا کہ میں ماڈریٹر ہوں. تو میں بہت پریشان ہوں بہنوں اور بھائیوں. تھوڑے سے بھائی نظرات ہو رہے ہیں مجھے. ہاؤ یو گائز ڈوئنگ؟ اٹس امیزنگ ٹو بی ہیئر اینڈ ٹو سی سو مینی پیپل. تو شروع کرتے ہیں. اب آپ کتنے لوگوں نے کچھ انکہی دیکھا تھا؟ Wow. I like. So I will tell you a little bit of my experience and why I did the play after a very long time of, I guess I had quit. I had quit acting, I had quit working, I was taking care of my children. And then ایک دن مجھے احمد کا فون آیا. میں نے 10 سال کوئی کام نہیں کیا. ایک ماں بن کے رہی اور گھر میں پھنس گئی. اینڈ لائک اینی ان آر سوسائٹی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ عورت کا ایک ہی زندگی کا مقصد ہے اور وہ ہے کہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے میاں کی سیوا کرے اور بچے پالے. تو 10 سال میں نے وہ کیا. اینڈ دین احمد کالڈ می اینڈ سیڈ ہی ہیڈ دس امیزنگ اسکرپٹ جو کہ مجھے ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. اور میں نے اس کو کمپلین کی کہ نہیں احمد، اتنے برے میرے پاس آج کل اسکرپٹس آ رہی ہیں کہ جہاں بہو ہے ساس کو تھپڑ ماری ہے، ساس جو ہے وہ چکر چلا رہی ہے اپنے سسر کے بھائی کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کچھ عجیب کہانیاں میرے پاس آ رہی ہیں. سو سوری، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اے سوسائٹی جو بدتر ہوتی جا رہی ہے. بیکاز آر ٹیلی ویژن واز سو امیزنگ، بٹ دا اسٹوریز دیٹ وی ہیئر دیز ڈیز، مطلب کہ وہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے تو ہے ہی نہیں. وہ عورتوں کو چڑیلیں دکھاتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی اینڈ آئی فیلٹ سو امپاورڈ آفٹر آئی ہیڈ مائی چلڈرن کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے دیٹ آئی ایم دا کریٹر آف اندر لائف اینڈ آئی ہیو دا رسپانسبلٹی آف ٹیکنگ کیئر آف دس چائلڈ. تو ہم ان بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں ہم سوسائٹی میں کہ کیا ڈرامے دکھا رہے ہیں. تو جب میں نے وہ ڈرامہ پڑھا آئی واز سو ایکسائٹیڈ because I realized, and of course he told me that Kashaf Foundation was the one that was doing this, and Kashaf Foundation has been doing such amazing work for the last many years. I mean, they've produced plays like Udari, and there's so many others, they wo women's rights ke upar, just generally logon ke rights ke upar itna kuch kaam karte hain. So this was an amazing way of reaching out to the masses.
because through drama جو آپ لوگوں کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے that I thought کہ no, I need to be part of this story because the story was such an amazing story to tell. So I'm going to ask Ahmed and Roshane both کہ کیا تھا وہ why this amazing beautiful story that was written in such a beautiful way کہ وہ تو میری کلاس ہوتی تھی, وہ تو بعد میں آپ کو اسٹوریاں سناؤں گی کہ جب جیسے ایگزامز ہو رہے ہوتے تھے اور میں رائٹ آفٹر کووڈ آئی ڈڈ دس, تو میری تو میموری بالکل ختم ہو چکی ہوئی تھی, مجھے تو کچھ چیز یاد نہیں آتی تھی. اور احمد کی اردو, اللہ میری توبہ, ایسے ایسے میں نے لفظ سیکھے, الفاظ سیکھے, تسلسل کا مطلب مجھے اب آ گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور ایسے محاورے جو میں نے زندگی میں نہیں سنے تھے. But to revive that, to bring Urdu back into our lives, the way it should be spoken, the sensitivity to relationships in that was just amazing. So please, Ahmed and Roshane, آپ ضرور ہم سے ہمیں بتائیے کہ کیا ہوا. Roshane, especially you, that you decided to do this play again, pick up another topic. Firstly, welcome Roshane. I don't know if you can see me or not. But I'm looking at a screen, I know you're not there, and I'm waving at you, but you're somewhere, the camera is somewhere else. So hello, کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی کیسی ہیں ونی؟ الحمدللہ. اینڈ السلام علیکم ایوری ون ایلس, آئی ایم سوری آئی کوڈنٹ جوائن یو گائز ان پرسن. تو ونی آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ کشف یہ کیوں کر رہا ہے. سو پہلے جو آپ نے انٹروڈکشن دی, تعارفی جو کامنٹس کیے, اس میں آپ نے بات کی کہ جو ہمارا جنرل کانٹینٹ نظر آ رہا ہے وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے وہی اسٹیریوٹائپس جو ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا رول ہے ہمارے معاشرے میں, مگر ایسا ہے نہیں. ریالٹی جو ہے وہ کچھ حد تک فرق ہے فرام واٹ ہم جو کانٹینٹ ہم دکھا رہے ہیں. تو کشف کا 10 سال پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کی مائنڈ سیٹس کو بدلنا چاہ رہے تھے, سوچ کو بدلنا چاہ رہے تھے, تبدیلی لانا چاہ رہے تھے, اور ایک کاؤنٹر نیریٹو دکھانا چاہ رہے تھے جس میں ہم خواتین کے جو رولز ہیں ان کو ہم پازیٹیولی دکھا بھی پائیں, اور وہ سٹوریز لے کے آئیں جو پردے کے اوپر آپ کو جنرلی نظر نہیں آتی. تو یہ ایک کہہ لیں ایک ہمارا ایک سوشل ایڈوکیسی کا ایک طریقہ تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے شوز کیے وہ زیادہ تر سیریس تھے, وہ زیادہ تر ایسے موضوع تھے جو کئی بار دیکھنے اور جن کے بارے میں سٹوریز بنانا اور اسکرپٹس بنانا بہت مشکل تھا. تو ان کو کچھ حد تک ہم نے شوگر کوٹ کیا تھا. اگر آپ اڈاری کی بھی بات کریں, دل نا امید تو نہیں کی بھی بات کریں, تو ان میں ہم نے کچھ ایسے پہلو یا ٹریکس ڈالے تھے جو کہ تھوڑا ان سبجیکٹ میٹرز کو شوگر کوٹ کر کے دکھا رہے تھے تاکہ پیلیٹیبل ہو آڈینسز کو. لیکن جب ہم نے کچھ انکہی کی بات سوچی تو اس میں ہم تھوڑا سا مزاح بھی لانا چاہ رہے تھے, اور ایکچولی ہماری گفتگو ہو رہی تھی حسینہ معین صاحبہ سے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور ہم وہی جو کانسیپٹ تھا آف کامیڈی بٹ سیریس کامیڈی جو کہ جس کو آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, اور جو ایک میسیج بھی لے کے اور جس میں اسٹرانگ خواتین کیریکٹرز ہوں, اور جس میں آپ کو گرے بھی نظر آئے. ہمارے زیادہ تر کانٹینٹ جو ہے اس میں بلیک اینڈ وائٹ بہت ہوتا ہے. جو برا ہے وہ برا ہے بالکل, اور جس کی جو اچھا ہے وہ بالکل اینجل ہے, وہ ایک سو ہم بیچ میں جو گریز ہیں, نوانسز جو زندگی ہے اس کو نہیں اس کی عکاسی کرتے. تو یہ ہمارا ٹاسک تھا. حسینہ صاحبہ نے اس کو لکھنا تھا, انفارچونیٹلی وہ نہ لکھ پائیں. تو پھر ہم نے احمد صاحب سے بات کی اور ان کو یہ بیڑا انہوں نے سنبھالا کہ وہ ریوائیو کریں اس کانسیپٹ کو جو ہماری کامیڈی ہوتی تھی, جو ہمارا اسکرپٹس ہوتے تھے, جو ہمارا ڈائلاگ ہوتا تھا, جو ہمارے کیریکٹرز ہوتے تھے, جو خواتین ہوتی تھی, اور ساتھ اس میں ہم سوشل میسیجز بھی ڈالیں. تو یہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کہہ لیں, ایک رسک لی جو ہم نے پہلے نہیں کیا تھا. یہ جانرا ہم نے پہلے نہیں چھیڑا تھا, بٹ آپ سب کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے, آپ سب کی محنت کی وجہ سے, احمد صاحب کی اسکرپٹ کی وجہ سے, ندیم صاحب کی ڈائریکشن کی وجہ سے یہ کامیاب رہا. اینڈ جیسے آپ نے آڈینس میں پول بھی لیا, a lot of people saw it, so اس کی ہمیں بہت سی ٹریکشن ملی. تو یہ اس کے بیہائنڈ تھنکنگ تھی اور یہ اس طرح ڈیولپ ہوا تھا.
تھینک یو رشانے. اور احمد آپ بتائیے آپ کا کیا کریٹو پروسیس تھا؟ بلکہ مجھے تھوڑا سا ان کے کریٹو پروسیس کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے کہ میں نے 3-4 بلکہ کافی ڈرامے ان کے ساتھ کیے ہیں اور ملک سے باہر بھی کیے ہیں. تو بڑا ہی لمبا اور ان ڈیپتھ کریٹو پروسیس ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ والا بیکاز ہی رائٹس ہیومر ریئلی ویل آئی فیل، اینڈ مجھے وہ کامیڈی کرنی آتی ہے، جو مجھے وہ سب کچھ آتا ہے جو یہ لکھتے ہیں. ایکچولی میرے استاد ہیں. تو بتائیے اس دفعہ واٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ کچھ انکہی؟ جی 5 سال پہلے میں لکھنا چھوڑ چکا تھا، اور چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ میں ظالم ساس اور ٹاکسک ہسبینڈ سے بہت بیزار ہو گیا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ہمارے یہاں اچھا، ٹاکسک ہسبینڈ اور ساس پہ کتنی تالیاں بجی ہیں. جب عورتوں کی پاورمنٹ کی بات آئی تو کچھ نہیں بولی بہنوں. چلیں احمد شروع. میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر میری قسمت بہت اچھی تھی. روشانے نے مجھے کال کیا. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ عام طور میں میرے پاس ایکٹنگ کے لیے کالز آتی ہیں جن میں میرا سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے چوتھی کون سی قسطیں مرنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو آپ سے لکھوانا ہے. تو میرا یہی کہنا تھا کہ میں وہ تو نہیں لکھ سکتا، کیونکہ آپ کے پلیز میں جو معاشرے کی سائڈ ہوتی ہے وہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، اتنا انٹینس شاید میں نہ لکھ پاؤں. تو کہنے لگے کہ وہ بھی نہیں لکھوانا آپ سے، تو لائٹر موڈ لکھوانا ہے. میں نے کہا یہ یقیناً کہیں اور سے سورج نکلا ہے آج. تو خیر میں نے کہا جی بالکل لکھوں گا. اس کے بعد انہوں نے مجھے میٹنگ کے لیے جب وہاں بلایا تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی نوید شہزاد. اور نوید شہزاد کو میرے دیکھ کے نام، بیکاز میں اتنی کوئی ان کی عزت کرتا ہوں کہ میرا دل چاہا دروازے سے وہیں مڑ جاؤں اور کہیں غائب ہو جاؤں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اگر نوید شہزاد نے میرا اسکرپٹ پڑھا تو میں بھی کہیں باہر ہوں گا اور اسکرپٹ بھی. لیکن یوں نہیں ہوا. نوید شہزاد نے مجھے بہت انکریج کیا. پھر میں نے پہلی قسط لکھی بہت ڈرتے ڈرتے اور بھیج دی، اور وہ اوکے بھی ہو گئی. یہ نہیں ہوتا، اب نہیں ہوتا. میری پہلی قسط پہ یہ آتے کہ یہ آپ نے لکھا کس کے لیے ہے، اس کو کون دیکھے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو اوکے. تو پھر میں نے دوسری تیسری قسط لکھی تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ ہاں کچھ قابل لوگ ابھی زندہ ہیں. تو پھر میں نے وہ لکھا، اور جب پھپھو کا کیریکٹر میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. مجھے لگتا تھا وہ چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں میرے گھر کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے ہماری انڈسٹری میں 2 لوگ اتنے لمبے ہیں کہ وہ چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے. ایک علی سفینہ اور ایک ونیزہ احمد. اچھا ونیزہ احمد کے ساتھ میری جو مشکلات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ان کی اعلیٰ اردو تو ہمیں بہت حیران کرتی ہے. ایک لفظ پہ پھنس گئی تھی پرکھنے پہ. اب وہ پرکھنا جو ہے اس نے ہمیں پرکھ لیا، خاتون کے منہ سے پرکھنا نکلے. تو خاتون کے ساتھ کتنی مجھے ٹیکس لی تھی ذرا یہ بھی بتا دو. کیا چیز؟ کتنی ٹیکس لی؟ 32. خاتون کے ساتھ میں نے جب پہلی دفعہ اداکاری کی، آپ کو میرا خط تو معلوم ہے سطح سمندر سے 4 فٹ اوپر ہوں بس. اور ونیزہ اگتی چلی گئی. علی سفینہ بھی لمبے اب تک ہوتا، ہر بار مجھے لگتا ہے 2 انچ اور لمبا ہو گیا. تو جب ونیزہ کے ساتھ ایک دفعہ مرینا ڈائریکٹ کر رہی تھیں، اور ونیزہ کے ساتھ حسب معمول ونیزہ کا باپ بنا ہوا تھا میں، تو ونیزہ جو ہیں ان کے ساتھ مجھے کھڑا ہونا تھا. اب نہ وہ کیمرہ مین ہماری شکل دیکھ رہا ہے کہ اگر محمد احمد کی شکل لیتے ہیں تو ونیزہ نہیں آتی، ونیزہ کی شکل لیتے ہیں تو احمد صاحب کا پتہ نہیں چلتا، صرف گنجا سر نظر آتا ہے اتنا. تو ونیزہ نے جو مرینا نے حرکت کروائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ونیزہ کو اپنے لمبے قد کا بہت گمان ہے، بہت ان کو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ دور سے نظر آتی ہیں. اس کے اوپر 6 انچ کی ہیل بھی پہن لیتی ہیں. تو مرینا نے کیا کیا، ونیزہ سے کہا اتارو اپنے جوتے اتارو. جوتے اتار کے بھی وہ مجھ سے 1 فٹ بلند تھیں. اب میری طرف مرینا نے دیکھا اور میں سمجھ گیا یہ کیا کہہ رہی ہے. میں نے کہا نہیں مرینا، نہیں 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 مرینا، احمد ونی کے جوتے پہنو. اور اللہ گواہ ہے وہ ماچس کی تیلیوں کے سے جوتے تھے.
جن پہ کھڑے ہو کے مجھے اپنا وزن بھی برقرار رکھنا تھا اور ڈائلاگ بھی بولنے تھے اور ونی کی شکل بھی دیکھنی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ ونی اگر ہنسنا شروع ہو جائے تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا. مگر ونی نے میرے پیروں کی طرف دیکھے بغیر وہ سین کیا, تب سے ہماری بہت گہری اور پکی دوستی ہے. تو اب جتنے بھی سینز آپ دیکھتے ہیں اس میں جب بھی ونی کے ساتھ سین آتے تو ونی بیٹھی ہوتی ہیں, ابا کھڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال کچھ انکہی کا ایکسپیرینس میری زندگی میں یوں تھا کہ بہت ہی تاریک وقتوں میں جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ ساسوں سے بیزار ہو کے اور کیا کہیے کہ وہ دیوروں سے کے عشقوں سے اور جیٹھوں کے عشقوں سے بیزار ہو کے نیٹ فلکس کی طرف شفٹ کر چکے. اس دور میں مجھ سے کہا گیا کہ واپس حسینہ معین کے دور میں جانا ہے. اور حسینہ معین سے میری ملاقات ایک ہی بار ہوئی تھی اور انہوں نے ہاتھ تھام کے مجھ سے کہا تھا کہ احمد میں اپنی وراثت تمہیں دے کے جاؤں گی. تو جب کچھ انکہی آن ایئر گیا تو مجھے لگا کہ حسینہ نے واقعی مجھے اپنی وراثت دی اور مجھے وہ اس سے بہت فخر ہے کہ میں نے حسینہ معین کے طریقے سے لکھنے کی کوشش کی. میں اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا جتنا اچھا وہ جملہ لکھتے تھے, مگر یہ کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ حسینہ معین کے ڈرامے دیکھ کر ہی بنا ہوں. اور میں آپ کو اسی دور میں واپس لے جانا چاہتا ہوں. ایسے ڈرامے لکھنا چاہتا ہوں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اور ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں, آپ کو کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں میرا سیٹھی کی, میرا ان لوگوں میں سے جو مجھے واقعی اپنا وہ درجہ دیتی ہے, جن کی یہ بہت عزت کرتی ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی جاتی ہے, وہاں سے اس کا کوئی نہ کوئی میسج آئے گا یا کوئی نہ کوئی فون کال آ جائے گا, تو یہ مجھ سے ہمیشہ ایک تعلق میں رہتی ہے. تو آج بھی جب میں یہاں آ رہا تھا تو بہت نروس تھا, کیونکہ اب زمانہ ہو گیا تھیٹر کیے ہوئے, اتنے سارے لوگوں کے سامنے بولنا تھا. تو میں میرا سے کہا ماں جی, تو میرا کہتی ہے احمد صاحب میں آ رہی ہوں. تب سے مجھے ڈھارس ہو گئی کہ ہاں میرا آ رہی ہے. تو میرا کا اگر آپ کچھ انکہی میں بھی دیکھیے تو لکھتے ہوئے مجھے یہ خوف تھا کہ یہ وہ مظلوم بہو نہ بن جائے کیریکٹر جو میں لکھ رہا ہوں. مجھے نہیں لکھنا ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو ساس کے ظلم بھی سہ رہی ہے اور میاں بھی اتنا 4 گز لمبا ہے, تو مجھے ایسا کیریکٹر. لیکن جب بھی میں نے میرا کو تصور کیا اور وہ لکھا تو میرے ذہن میں جو چیز آئی ایگزیکٹلی وہی میں نے لکھی, اور میرا نے اس کو کہیں زیادہ خوبصورت طریقے سے ادا کیا. بالکل. کہ بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ لائن میں نے اس طرح سے تو نہیں لکھی تھی جتنی خوبصورتی سے میرا کہہ گئی ہے. تو میں اب میرا سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. کہ میرا نے ایک ایسی بہو کا کیا, کیونکہ بریفنگ تو یہی دی گئی تھی نا کہ ایک ایسی بہو ہے اور بڑی مظلوم سی ہے. تو وہ کیا بات تھی کہ میرا نے اس کو ایکسیپٹ کیا, ورنہ ایسے کم از کم 20-25 کیریکٹرز وہ انکار کر چکی تھی. تو میں نے بھی وہی لکھا تھا. تو میرا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو احمد صاحب تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ ورڈس, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی سو مینی ویمن ان دی آڈینس. آئی تھنک اٹس لائک 90% ویمن, سو دیٹس ریئلی ریئلی ونڈرفل. میں نے یہ کیریکٹر کیوں کیا, جیسے آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, میں بھی رائٹر ہوں. I wrote a book called Are You Enjoying that was published 2 years ago. And though I act more, I think intrinsically I am perhaps more a writer than an actor. I have to work harder to be a better actor than I do to be a good writer. When I read the script, I knew it was a beautifully written, honest, authentic script. دیکھیں, مظلوم ہم سب اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں وقت پہ مظلوم فیل کرتے ہیں. تو مظلوم کو اب تھوڑا اس ورڈ کو ہم نے کیریکچرائز کر لیا ہے, بیکاز جس طرح ہم ڈپکٹ کرتے ہیں مظلوم عورتوں کو, اٹ فیلز لائک اٹس اوور دا ٹاپ.
ہر وقت رونا, ہر وقت وکٹم بنا رہنا. But the truth is that we all go through moments in life when we feel oppressed and when we feel the weight of the world on our shoulders. لیکن احمد صاحب نے سامیہ کا جو جرنی لکھا تھا, اٹ ایوالوڈ. مجھے لوگوں نے اتنے میسیجز کیے کہ یو جسٹ ٹو سے سامیہ had a kind of silent strength. People use the word, she was strong but quiet, but there was a very strong grace in her, there was a kind of nobility in her. And when I read the script, I immediately saw that. So میرے لیے تو it was, you know, I'm not exaggerating when I say this. کچھ انکہی کرنا, اس کاسٹ کے ساتھ 3 مہینے رہنا, بیکاز ہم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو ہم جب لوگ کہتے ہیں نا کہ فیملی کی طرح ہو جاتے ہیں, اٹس ایکچولی کمپلیٹلی ٹرو. ہم میک اپ روم میں ساتھ ہوتے ہیں, ہم بستروں پہ لیٹے ہوتے ہیں جب ہمارا سین نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی سگریٹ باہر پی رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے جملے پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی ونی کی طرح اپنے جملے بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے, اور پھر احمد صاحب ہم سب کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یو ریئلی بیکم اے فیملی بیکاز یو اسپینڈ 3 months in a house acting out a family. And so for me this was wonderful also because میں نے ایسا کبھی رول کیا نہیں تھا. مجھے اکثر رولز ملتے ہیں کہ جی آپ فلاں کی بہت امیر دوسری بیوی بن جائیں اور آپ اپنی وارڈروب میں جین ضرور رکھیے گا. تو جب بھی مجھے یہ کال آتی ہے کہ وارڈروب میں جین ضرور رکھیے گا, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو ڈپکشن ہونے والی ہے. ہونا نہیں چاہیے, ایسے ہونا نہیں چاہیے, بٹ یہ ہوتا ہے. اور ان کا نام کیا ہوگا جی میرے کیریکٹر کا؟ وہ جی نتاشا. آپ دیکھیے گا ہر نیگیٹو لڑکی کا نام نتاشا ہوتا ہے ہمارے ڈراموں میں. تو پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ ادھر سے میں نکل جاؤں. پھر میں کہتی ہوں جی ڈیٹس نہیں ہیں, تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ول ورک ود یو ان دا نیئر فیوچر. So I don't want to take up too much space, but Kuch Ankahi was nothing short of magical. سجل جو ہے نہیں یہاں, سجل کے ساتھ کام کر کے اتنا اچھا لگا بیکاز شی از اے پاور ہاؤس اور وہ بہت جینرس ایکٹر ہے. آپ جو دیکھتے ہیں نا اسکرینس پہ, جب ایک ایکٹر کے اوپر کیمرہ آیا ہوتا ہے, اکثر دوسرا ایکٹر ادھر ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے ان کی لائن پڑھ سکتا ہے, ان کی جسے کہتے ہیں نا سولو شاٹ جب کسی کی بنتی ہے. بٹ سجل ایک اتنی جینرس ایکٹریس ہے کہ جب میرے سولوز ہو رہے ہوتے تھے, آئی کوڈ ہیو لکڈ ایٹ اے بلینک وال رائٹ ٹو سے مائی لائنس, بٹ سجل وڈ سے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ رائٹ ان فرنٹ آف یو اینڈ لک یو ان دی آئی, تاکہ تمہیں وہ فیلنگ آئے, because there was so much feeling. Irsa Ghazal does this as well. And so it was just an extraordinary experience for me to do something so different and so beautifully written. بالکل. اور علی آپ بتائیے آپ کا کیسا ایکسپیرئنس تھا اینڈ واٹ واز یور, بیکاز آپ کا بھی ایک بہت ہی مطلب کہ بھیانک قسم کا انسان تھا, اور جو ریلیشن شپس اس کی دکھائی ہوئی تھیں سو ٹوسٹڈ لائک اٹ از ان ریئل لائف آلسو, جو بہت ساری بہنوں کے ساتھ اس وقت ہوا ہوگا جن کے دل سے آہ نکلی تھی. سو یو نو اباؤٹ ہیونگ دا سیکنڈ وائف اینڈ اے گرل فرینڈ آن دا سائڈ, جو یوزلی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. سو ٹیل اس. اتنا آسان سوال میرے حصے میں آیا. آسان؟ ہم چاہتے ہیں سائیکالوجی کے مرد کی. نہیں بالکل ذرا بتائیں نا. فرسٹ آف آل بہت مزیدار کانورسیشن, بڑا مزیدار دن ہے آج, بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور یہ اچھی کانورسیشن ہے. اور ونی مجھے سب سے پہلی چیز یہ لگتی ہے کہ جیسے بلی کی 9 لائفس ہوتی ہیں نا, 9 زندگیاں ہوتی ہیں, ایکٹر کے پاس بھی تقریباً کوئی لگ بھگ کوئی. اچھا میں سمجھے آپ کہنے لگے ہیں کہ مردوں کی بھی 9 ہوتی ہیں. نہیں میں ایکٹرس اوکے نہیں میں لائف کی بات کر رہا ہوں, وائف کی نہیں. تو اسی طرح ایکٹر کے پاس بھی بار بار آپ کے مختلف رولز ملتے ہیں جس کی تھرو آپ مختلف زاویوں سے انسانی جو آپ کی فیلنگز ہیں ان تک آپ ریلیٹ کر پاتے ہو. بہت ضروری نہیں ہوتا ایکٹر کو کہ اس پوری سچویشن کے اندر وہ ایکچولی اپنی ریئل لائف میں ہوگا تبھی وہ کردار ادا کر سکے گا. اس ایسے ٹائم پہ پھر ڈائریکشن آتی ہے اور پھر اسکرپٹ سب سے بڑی جو ہے وہ بیک بون بنتی ہے. میرے حصے میں جیسے احمد صاحب نے کہا نا کہ ان کو روشانی صاحبہ کی کال آئی تھی اور آپ اپنے آپ کو بڑا لکی کنسیڈر کرتے ہیں, تو لٹرلی میرے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے احمد صاحب کو بھی بتا رہا تھا. عام طور پہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں وہ ہو جاتے ہیں اسٹیریوٹائپ, اور کچھ خوشی سے ہوتے ہیں اور کچھ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور میں ان ایکٹرز میں سے ہوں جس کو ہمیشہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمیشہ کوئی چیلنجنگ رول میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. یوزلی مجھے ڈالا جاتا ہے ایک
کمیڈک رولز کے اندر مجھے ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ کامیڈی جو ہے وہ بڑی اچھی کریں گے. اور میں اکثر اس چیز پہ سوچتا ہوں کہ یار اچھائی کا معیار کیا ہے کامیڈی کا, کیونکہ اکثر لوگ ہم اگر دیکھیں جو ہمارا نام ہے اس میں کسی بھی سب اسٹینڈرڈ چیز یا کسی کی آپ دل آزاری کر دیں یا کوئی سلیپ اسٹک چیز ہو تو اس پہ ہم لوگ جنرلی ایز ہیومن ہم لوگ ہنستے ہیں. ارلیسٹ فارم آف کامیڈی جو دنیا میں پاپولر ہوئی تھی that was چارلی چیپلن. چارلی چیپلن کی سائلنٹ موویز اینڈ آل آف چارلی چیپلنز ورک واز ویری سلیپ اسٹک. تو دیٹ بینگ سیڈ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے وہ ابھی بھی انہی ریلمز کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. اگر سیریس سینسٹیو سبجیکٹس ہوں وہ بھی سلیپ اسٹک ہو جاتے ہیں, اور سیریس معاملات ہوں وہ بھی سلیپ اسٹک ہو جاتے ہیں. ان کو اتنی ڈیپتھ نہیں دی جاتی, اور ڈیپتھ ہمیں نظر آتی ہے کرداروں کے ذریعے. اسکرپٹ نے جب سیف الرحمان کا میں نے رول پڑھا, اور سیف الرحمان ایک نام مجھے بڑا اچھا لگا. بہت سی بات جیسے آپ نے کہا نا کہ نتاشا کی ایک ریکال ہے کہ وہ جی ضرور کوئی ماڈرن لڑکی ہوگی اور وہ ایول ہی ہوگی کیونکہ وہ جینس پہنتی ہے اور وہ انگریزی میں بات کرتی ہے اور وہ باہر کے کسی ملک سے آئی ہوئی ہے اور اس کو ادھر کے نارمز کا نہیں پتہ. اسی طرح سیف الرحمان جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا اچھا سیف الرحمان اب انویسٹمنٹ بینکر تو مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا, کیونکہ وہ اپنی والدہ کے اثر و رسوخ میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈائنامک میں نے اس کے اندر دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کو, جہاں عورتوں کو امپاور کرنے کی بات ہے وہاں مردوں کو بھی امپاور کرنے کی بات ہے. ہمارا مرد جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر میں اسے پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں پسند کون ہے, تمہاری پسند کون ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ہمارے مرد کی جو پسند ہوتی ہے وہ اس کے لب تک آتی ہی نہیں ہے. وہ اتنی اس نے پردوں میں اتنی ساری اپنی خواہشات, اپنی باتیں, اپنا کریئر پاتھ, اپنا جو بھی سوشل اس کا اسٹرکچر ہے اس کو اس نے چھپا کے محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس تک بات نہیں آ پاتی. محفوظ کر کے یعنی سیف کر کے نا, وہ ذرا ونربل ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بیچارہ مرد نہیں, وہ کیونکہ دیکھیں صحیح بات نہیں, کہنے کا مطلب کہ میجورٹی مرد بھی آپس میں بیٹھ کے اس طرح بات نہیں کریں گے جس طرح خواتین کرتی ہیں نا مسئلوں کے بارے میں. تو مرد آپس میں ایک دوسرے کو لرننگ ایئر نہیں دیتے. اگر کوئی مرد آ کے یہ کہنا یار مجھے رات کو مار پڑی ہے, آج تک کسی نے یہ بات کی کسی مرد نے, یا وہ آفس آیا اور اس کی آنکھ بلیک آئے ہو, میں نے آج تک نہیں دیکھا. لیکن خواتین لا تعداد دیکھی ہیں میں انفارچونیٹلی میں نے لا تعداد اس طرح کی خواتین دیکھی ہیں ہر ڈیموگرافک سے. بالکل ٹھیک ہے, پڑھی لکھی, امیر, غریب, متوسط طبقہ. تو اب وہاں اسکرپٹ جب پڑھنا اسٹارٹ کی سیف الرحمان کا پتہ چلا, پھر اس کی والدہ کا پتہ چلا جو اسما عباس نے بائی دا وے بہت اچھا نبھایا, اور ان کی وجہ سے میرا کردار بہت ایزی ہو گیا تھا. وہ ایک انٹیمیڈیٹنگ ماں تھی. ہماری 99% مائیں وہ اس قدر انٹیمیڈیٹنگ ہے, اپنے بچوں کو ہی سانس نہیں لینے دیتی. ان کا جو خیال ہے, بالکل صحیح بات ہے. کل انہوں نے اس یعنی مسجد کی ایک میں مثال دیتا ہوں. پچھلے کچھ جمعہ پہلے میں ایک مسجد میں گیا, ادھر مولانا صاحب نے ایک آواز لگائی, جماعت ہونے لگی, انہوں نے کہا سارے بچے سائڈ پہ ہو جان. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کیا بھائی, آگے اگلی صف سے جو بچے ہیں ان کو اٹھا کے وہ سائڈ پہ لے گئے, سارے سائڈ پہ کر رہے ہیں. اور کچھ پیرنٹس وہ ہو رہے ہیں کہ یار بچے کیوں سائڈ پہ ہو جائے, پہلی صف میں ہونا چاہیے اگر آپ دین کی تلقین کر رہے ہیں. تو مجھ سے رہا نہ گیا, اور میں نے مولوی صاحب کو کہہ دیا, مولوی صاحب آپ کے بعد اس مسجد کے متولی یہ بچے ہی ہیں, خدا را ان کو اپنے بیچ میں رہنے دے تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اسی طرح ہم اپنے جب ہاؤس ہولڈ میں ہوتے ہیں, ہمیں اپنے کیونکہ بچہ سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے, اور ماں جتنا اپنے اولاد کو امپاور کرے گی, خواہ وہ خاتون ہے یا وہ ایک لڑکا ہے, امپاور کرنے سے مراد یہ کہ جو اسے کیا کہتے ہیں, نیرو مائنڈیڈنیس کسی بھی چیز میں. آرٹس میں تو خاص طور پہ نیرو مائنڈیڈنیس ہو ہی نہیں سکتی, پری ریکوزٹ ہے کہ یور مائنڈ نیڈس ٹو بی وسیع, اٹ نیڈس ٹو بی لائک اے کینوس, اینڈ ایوری ٹائم اٹ نیڈس ٹو بی کلین, سو دیٹ یو کین پینٹ a new picture over it. تو اسی طریقے سے جب آپ کبھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی پہ یہ ساری چیزیں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں, تو مجھے یہ لگا جب پہلے یہ اسکرپٹ آئی نا, میں نے کہا او ہو یار یہ تو وومنائزر ہے لڑکا, یہ کیا یار, یہ تو اب مجھے تو ہر کسی نے گالیاں ہی دینی ہے کہ یار یہ تم نے کیسا رول کیا ہے.
ایک طرف تم اپنی ماں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو, دوسری طرف اس کی ایک گرل فرینڈ ہے جس کے وہ کنٹرول میں میسنا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک کراچی میں بڑی اچھی بات ہمارے ڈی پی سے ہوئی, ڈی پی صاحب تھے, تو میں نے کہا زیب راؤ سے میری بات ہوئی, میں نے کہا زیب بھائی آپ کو یہ جو کیریکٹر ہے نا یہ کیسا لگ رہا ہے سیف الرحمان کا؟ تو مجھے کہتے سفینہ بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی. یہ نا ایڑا بن کے پیڑا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب بالکل صحیح تھا. اصل میں کیا تھا کہ وہ اس کی ایک گرل فرینڈ ہے, تو گرل فرینڈ کے سامنے وہ بے بس لاچار بنا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار تم تو میری سنتی ہی نہیں ہو, بیچارہ موڈ کمز آؤٹ ود دی گرل, شگفتہ کے ساتھ جو اس کا رول تھا. آن دا ادر ہینڈ سامیہ جو کہ ایک بہت اچھے گھر کی لڑکی ہے, بہت تمیزدار ہے, وہ خود مختار بننا چاہتی ہے, وہ اس کی پسند ہی نہیں, وہ اور اس کے سامنے ہیرو, اس کے گرل سامنے فرینڈ کے سامنے بیچارہ, اور بیوی کے سامنے ہیرو. بیوی کے سامنے بالکل بھی ہیرو نہیں تھا. نہیں کہانی میں تھے تم. اچھا تو ہم سے پوچھو, بتاؤ لڑکیوں, لگا ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بہرحال آئی جسٹ فیل کہ بڑا ٹرکی تھا, اور جس طریقے سے احمد صاحب نے لکھا اس کو جتنا نوانسڈ ہماری پرفارمنسز اس کی وجہ سے ہو پائی ہیں, ورنہ بہت ایزی تھا کہ ہم سیدھا ہاتھ دکھا کے سرجی دکھا کے کھپی پہ جاندی سانو. You know, it could have been very dreadful as well, you know, for the audiences to understand کہ وہ ڈائنامک چل کے آ رہا ہے. پھر سامیہ اس کی زندگی میں آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے. اب اگین بات پھر وہ ہے کہ وہ جو ٹاکسک مینٹالٹی ہے وہ بنتی کس طرح ہے. جب آپ کسی شخصیت کو دبائی جاؤ تو اس کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ جب اسے کبھی نہیں ملے گی تو وہ ٹاکسسٹی کی شکل لیتی ہے. بالکل. اور وہ ٹاکسسٹی جو ہے وہ انوائرمنٹ اب جیسا ذہن ہوگا وہ ویسی ہی چیز کو اڈاپٹ کرے گا. تو آئی جسٹ فیل انفارچونیٹلی ہمارے ہیں جی کون سے معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی, مگر آئی جسٹ فیل ویری بلیسڈ کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب ایسی کہانیوں کو دیکھنے کی سخت پیدا ہو گئی ہے. ہمارے پاس ایک ایکسٹریم ہے فلم میکنگ کی بات کریں تو لیجنڈ آف مولا جٹ وچ از آئرونک. جس جانرا کو پاکستان میں کہا گیا کہ یہ جانرا گنڈاسا جانرا جو ہے یہ فلم انڈسٹری کا تباہی کا یعنی وہ ہے نیوکلیس ہے, ادھر سے ہی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والی مووی آئی ہے جس کا نام ہے لیجنڈ آف مولا جٹ. ٹھیک ہے, ویری بگ آئرنی. The first of our super, I mean, super hero realm میں آپ کہیں یا کسی ہمارے لیے تو مولا جٹ سپر ہیرو ہی تھا نا. On the other hand we have Joyland as well. ٹھیک ہے, تو Joyland کو جتنے لوگوں نے بھی دیکھا ہے یا پسند بھی کیا ہے انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ بھائی آگے سے بات ہی نہیں کی. تو جو لوگ ڈائریکٹلی اس پروجیکٹ کے ساتھ انوالو تھے انہوں نے صرف بات کی, یا ہمارے ڈرامے کے اندر پیچھے جہاں قدسیہ کا جو رول تھا, بہن جو آرٹ کی اسٹوڈنٹ ہے, ان کے کمرے میں ایک پیچھے ایک جوائے لینڈ کا پوسٹر تھا, اور اسی طرح موٹر سائیکل گرل کا پوسٹر تھا. آئی بلیو 2-3 ایسی فلموں کے پوسٹر تھے جو کہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ نئی جو ہماری پود ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور وہ کس طرح اس طرح کے کمپلیکس نیریٹیوز کو اون کرتی ہے اور ان کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتی ہے. آئی ڈو فیل کہ اٹس اے کلیش آف سویلائزیشن, دیر از اے جنریشنل گیپ. ہماری جین زی از فل آف پوٹینشیل اینڈ آور جین زی نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. یہ والا جو سیشن ہے جدھر جنریٹو اے آئی کے بارے میں ہم بات کریں, مصنوعی ذہانت کی بات کریں, ایک سٹیپ مجھے لگتا ہے ایک فاؤنڈیشن کورس یہ ہونا چاہیے کہ ذہانت کو لے کے آنا اور پھر مصنوعی ذہانت پہ جانا. تو جو ذہانت کا استعمال, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کا استعمال اور کون سے سیکٹرز میں ہونا ہے, یہ میرا خیال ہے آج کے ان سیشنز میں سے ضرور کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہم نکلیں گے. تو میرا یہ ایکسپیرینس بہت زبردست تھا, بہت مزہ آیا, لیکن بہت ٹریننگ بھی تھا. بالکل بہت ٹریننگ تھا. بالکل تھا. اور تھوڑا سا میں اپنا بھی بتا دوں کہ جو پھپھو کا رول تھا, آئی ڈڈ آئیڈینٹیفائی ٹو اٹ, بیکاز جیسے ابھی میرا نے کہا کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی یو فیل ونڈریبل ایٹ سم پوائنٹ ان یور لائف, بٹ دین یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو دا پاور از ود ان یو. آپ ہر عورت جو ہے اس کے اندر وہ جذبہ اور اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں. وی جسٹ ہیو ٹو ٹیک ہولڈ آف دیٹ پاور, وی ہیو ٹو ریکگنائز دیٹ پاور, بیکاز یو آر دا کریٹر آف یور اون لائف, کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور وہ پھپھو کی کیریکٹر نے ایگزیکٹلی وہ دکھایا
کہ ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن سوسائٹی ٹیلز یو دیٹ یور لائف از, آپ کی پوری زندگی صرف آپ کا میاں ہی ہے, اس کے علاوہ آپ کا کوئی زندگی ہی نہیں ہے. اینڈ شی فیلٹ دیٹ وے, اینڈ آئی تھنک احمد روٹ اٹ دیٹ وے. میں صرف ایک پوائنٹ یہاں, پھپھو واقعی ریڈیفائن کیا گیا ہے پھپھو کے ایک رول کو. ایک سین میں اسٹیریوٹیپیکل ایک جو ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ پھپھو صرف چڑیل ہو سکتی ہے, وہ ریلیشن شپ صرف ایسی ہو سکتی ہے. احمد broke that stereotype, and I kept saying کہ I'm a very nice puppo myself, you know, I love my nieces and my nephews, and that relationship to me is very sacred because he's my younger brother. So احمد نے اس کیریکٹر کے تھرو جو پھپھی کا ایک وہ صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ پھپھو کا استعمال ہوا. میں صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے سین میں ایک جگہ پہ جدھر وہ شقیں لکھی جاتی ہیں, عام طور پہ ہمارے ہاں نکاح بڑے بغیر پڑھا جاتا ہے نا. ہاں, وہ عام طور پہ مولوی صاحب بھر دیتے ہیں 2000 کے عوض یا مٹھائی کے عوض, اور وہ ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں خواتین کے پاس جتنے رائٹس ہیں نا ٹو بی ان اے میرج, وہ سارا اسٹرائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو پہلی دفعہ کسی ڈرامے کے اندر میں نے ایسے دیکھا کہ کوئی ایک کیریکٹر ہے اور وہ خاتون کیریکٹر ہی ہے, اور وہ آ کے شی took the stand. So basically کرنا ہی کیا ہے, آپ کو یہ صرف ڈراموں میں نہیں کرنا, آپ نے اپنی زندگی میں جا کے اور ایکچولی کرنا ہے, بالکل ریکلیم کرنی ہے اپنی اسپیس. تو رائٹس کی جہاں تک بات ہے, اور جہاں تک آپ کو جو چیزیں بادر کرتی ہیں ان کو وائس کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری خواتین کو سکھایا جاتا ہے کوئی نہیں برداشت کرو, کوئی نہیں برداشت کرو, اٹس اوکے, وقت گزر جائے گا. دل کا کڑوا ہے لیکن بندہ تو اچھا ہے, دفع کرے ایسے بندے کو اگر کڑوا ہے تو. تو کیا ہوا, چھوٹا سا چکر چلایا ہوا ہے, کچھ نہیں, مارتا تو نہیں ہے نا, بس ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گی, جسٹ یو نو میں پروڈیوسر سے اکثر پوچھتی ہوں جب اسکرپٹ آتی ہے جس میں وائلنس ہوتی ہے, یو نو احمد صاحب اکثر کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ جب ان کو لوگ اپروچ کرتے ہیں ٹو رائٹ اے ڈراما سیریل, وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ایپیسوڈ کے پہلے منٹ میں ہیروئن کو آپ نے رلانا ہے, پہلے ایپیسوڈ کے پہلے منٹ میں, ورنہ ریٹنگ نہیں آئے گی. یہ احمد صاحب نے آنکھوں میں مرچیں ڈال دے. ہاں آنکھوں. تو بات یہ ہے, اور ہمیں بھی, مجھے بھی جب اسکرپٹس آتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ اچھا ادھر تو عورت کو پھر اس کا ہسبینڈ مار رہا ہے, اور میں پروڈیوسر کو پہ فون پہ پوچھتی ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, تو پتہ ہے جواب کیا ملتا ہے, ہماری آڈینس یہ دیکھنا چاہتی ہے. پھر جب میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ان کو اچھا کانٹینٹ دیں گے تو وہ اچھا کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں, نہیں پھر وہ ریلیٹیبل نہیں رہتا نا, یہ تو کانٹینٹ ہمارا ریلیٹیبل بنا رہے ہیں ہم, تو آپ کریں یہ تو لوگ اپنی زندگی کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ دیٹس ایکچولی ناٹ ٹرو, بیکاز کچھ انکہی میں کوئی وائلنس نہیں تھی. دیر واز اے ٹائنی سب پلاٹ جہاں وہ جو ہاؤس ہیلپ کے آپ نے جو جن لوگوں نے دیکھا ہے ادھر تھوڑی سی ہو رہی تھی, بٹ اس کو بھی ہم نے پھر بہت ایک طریقے سے نپٹایا. بٹ یوٹیوب کے کامنٹس اگر آپ پڑھیں کچھ انکہی کے نیچے, جو میں نے سارے میں پڑھتی تھی ہر ایپیسوڈ کے بعد, لوگ کہتے تھے اٹ از سچ اٹس سو ہیلنگ ٹو واچ دس شو, بیکاز ہم اتنے تنگ آ گئے ہیں وائلنس دیکھ کے, یہ واچنگ دس شو از لائک گوئنگ ٹو تھیراپی, اٹس لائک فری تھیراپی. تو یہ جو پروپیگینڈا ہے کہ ہمیں جب تک یو نو اس سے اب کچھ نہیں ہوتا, جب تک ہمیں کوئی کاٹے نا ہم ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے, دس از اے myth and a propaganda I think peddled by producers, because ان کو پھر یو نو یہ انہوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا ہے. صحیح ایک صرف آپ, ہاں روشانی کچھ, روشانی کی آواز نہیں آ رہی. جی, کیریکٹرس کو ریلیٹیبل بنانا بہت ضروری ہے. سو جب ہم اس کریٹو پروسیس میں جا رہے تھے کچھ انکہی کے لیے, تو ہم نے ہر کیریکٹر کی آنکھ جو تھی وہ بنائی تھی. اگر میں سمیہ کے کیریکٹر پر آؤں تو اس پہ بہت سا ایک کویشچن مجھے کئی دفعہ, انفیکٹ میری اور میرا کی بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ کیا ہم اس کی ڈیورس دکھائیں گے اس میں یا نہیں. سو ہمارا پوائنٹ تھا کہ نہیں, شی ہیز ٹو, اس کی ایک جرنی ہے, شی ہیز ٹو گو تھرو دس پروسیس. وہ سب سے بڑی بیٹی تھی جس کے اوپر سوسائٹی کے سارے پریشر تھے, اس کے نیچے 2 اور بہنیں تھیں, اور عموماً آپ کو گھروں میں نظر آئے گا کہ جہاں پر بیٹیاں ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی جلدی جلدی شادیاں کراؤ, دیٹس دی اینڈ گیم. تو وہ جو بیٹی تھی اس کے اوپر سوسائٹی کی ساری نظر تھی, اس کے اوپر سارا پریشر تھا, اس کی ماں بھی ایسے ہی سوچ رہی تھی. تو اس نے وہ سارا پریشر جو ہے وہ امبائب کیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کیریکٹر کی جرنی تھی. تو میں جو میرا جو بات کر رہی تھی کہ دیکھیں آڈینس جو ہے وہ ریلیٹیبل کیریکٹرز بھی دیکھنا چاہ رہی ہے, وہ ایسے کیریکٹرز نہیں دیکھنا چاہ رہی جو کہ معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آتے, کیونکہ آپ کب
آپ کا ایک پروسیس یا پریکٹس آف چینج کب آئے گا؟ آپ کب سوچنا شروع کریں گے کہ یہ غلط ہے، یہ جو ہو رہا ہے معاشرے میں یہ غلط ہے؟ جب آپ ایسے کیریکٹرز اور ایسی سٹوریز دیکھیں گی جن کے ساتھ آپ خود سے بھی لنک کر سکیں. تو کچھ انکہی کے پیچھے ہم نے جو کیریکٹرز بنائے تھے، ہر ایک کی ایک ٹریجیکٹری تھی، ہر ایک کا ایک پروسیس تھا جس کے تھرو اس کو جانا تھا، اس کی جرنی تھی. اور یہ فرق تھا ہم میں اور باقی ڈراموں میں. آپ دیکھیں کہ کئی ڈرامے ہوتے ہیں کیریکٹر شروع کہیں سے ہوتا ہے اور وہ اینڈ کہیں اور کرتا ہے، اور آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہوا کیا، اس کیریکٹر کی اپنی لاجک کیا رہی، اس کا ایکسپیرینس کیا رہا، اس نے کس تجربے سے یہ نکل کر آیا. تو ایک بات جو بہت کلیئر ہم نے ہمیشہ ہر اسکرپٹ میں، جب ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں، دیکھیں ایک اسکرپٹ جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی شو کی. تو اس کے اندر ہم بہت ٹائم لگاتے ہیں، ہمیں لگتے ہیں تقریباً 2 سال ایک اسکرپٹ لکھنے کے لیے، ایک ڈرامہ پروڈیوس کرنے میں. سو بات یہ ہے کہ ایک کمرشل اپروچ ہے جس میں آپ نکالتے چلے جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اس کی ریٹنگ کیا ملے گی. اور مجھے آج تک، میں 10 سال سے اس انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ریٹنگ کی لاجک ہوتی کیا ہے. اور جیسے میرا کہہ رہی ہیں، اس میں ایک تھپڑ لگ جائے، ایک عورت معصوم اور ہو، مظلوم ہو تو وہاں پر روئے، اس کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہے ہوں، ایک ٹاکسک ہسبینڈ ہو وہ، اور ایک ٹرائنگل ہو، ایک لو ٹرائنگل ہو، تو وہ اس میں ریٹنگ اوپر چلی جاتی ہے. اور ایسے شوز جو کہ ریالٹی پہ مبنی ہیں، جس میں آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں بیلنس رکھنا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ ایک بات تھی جو احمد صاحب کے ساتھ ہم نے بہت اس پہ کام کیا کہ بھاشن ہم نے نہیں دینا. ہم اگر سرمنائزیشن میں چلے جائیں گے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، لوگوں کو اس بات کی، ہمارے میسج کا، پیغام کی سمجھ نہیں آئے گی، جس میں انہیریٹنس تھی، بلنگ تھی، باڈی شیمنگ تھی، سیکشل ہیرسمنٹ تھی، اور جینڈر رولز کی تبدیلی تھی. اگر آپ بلال عباس کے کیریکٹر کو دیکھیں تو وہ ایک بڑا سافٹ سینسٹیو سا انسان تھا. اکثر آپ کبھی بھی ڈراموں میں نہیں دیکھیں گے کہ مرد روتا ہوا دکھائیں گے، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مرد روئے گا تو وہ کمزور ہے. تو ہم نے بہت سی چیزیں اس شو میں چینج کی. مجھے بہت سے لوگوں نے آ کے کہا کہ جی آپ کا اس بار موضوع کیا تھا؟ تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جی یہ دس واز اباؤٹ ریالٹی، اباؤٹ ہاؤ آر سوسائٹی شیپس اس اینڈ ہاؤ وی ڈیولپ اینڈ ہاؤ وی، جیسے ونی نے بھی بات کی کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں ڈسپائٹ اور انسپائٹ آف سوشل نارمس. تو اس میں ہم نے میسیجز بھی دیے اور اس میں ہم نے خواتین کی ٹریجیکٹری اور ان کی ڈیولپمنٹ بھی دکھائی. تو سمیہ کا جو کیریکٹر تھا، اینڈ میں ہم نے جان کے، ہم دکھا سکتے تھے کہ اس نے علی سفینہ کے کیریکٹر سے، سیف الرحمان سے ڈیورس لے لی، مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا بیکاز اگین وی نیڈیڈ ٹو لیو اے میسج دیٹ شی ول فائنڈ ہر اون مینس آف کنفرنٹنگ دیٹ ریالٹی. So there's a lot of what is unsaid. اس لیے ایک اور چیز جو تھی، and I'll stop here، کچھ انکہی کا نام ہمیں بہت مشکلوں سے، اگر احمد صاحب اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ کتنی دیر ہمیں لگی. ہاں جی، پہلے کیا، ہاں بالکل صحیح، کیا تھا؟ گیندا. بالکل صحیح. آغا جی کی منزل بھی تھا. ہاں، آغا جی کی منزل، منمانیہ، میرا خیال کچھ پتہ نہیں کیا کیا نام ہوئے تھے. باہر شام ڈھلے بھی ہوا تھا شاید، جو کہ خوبصورت. ہاں، شام ڈھلے بھی تھا جو پوئٹک تھا، مگر روشانے کو لگا کہ کہانی سے اتنا وہ نہیں ہے، تو پھر اتفاق سے یہ کچھ انکہی آیا تھا، اور روشانے نے میرے خیال میں بالکل سوچنے میں وقت نہیں لگایا تھا، فوراً یہ نام، مگر بہت آخر میں ہوا تھا. یہ بڑی ایک لمبی بحث ہوتی تھی، ہر بار نیا نام سوچا جاتا تھا، مشکل سے ہوا. اچھا، ایک اور چیز مجھے لگتی ہے، ہمارے جو جانراز ہیں، بہت لمیٹڈ جانراز ہیں ہمارے پاس. اکثر ہم اگر کسی الگ چیز کے بارے میں سوچتے بھی ہیں نا، باہر کی کوئی چیز ہم نے دیکھی، جیسے مثال کے طور پہ ایک مووی آئی تھی، اس کا نام تھا دی نن. کسی نے دیکھی ہے دی نن؟ ٹھیک ہے، بڑی زبردست ہارر تھرلر تھی. اس سے ملتی جلتی ہماری انڈسٹری نے اگر ایک ڈرامہ بنایا تو اس کا نام تھا دی نن. ٹھیک ہے، تو بڑے لمیٹڈ ٹاپکس. اگین ہمارے ٹاپکس جب تک کھل کے ہم سوچیں گے نہیں، ہم مختلف کیریکٹرز، ہم نئے نیو ایج کیریکٹرز کیسے متعارف کروائیں گے بھائی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلس ریٹنگ سسٹم جو ٹیلی ویژن سے کمپلیٹلی مسنگ ہے. ریٹنگ سسٹم سے مراد ایک تو وہ جو ویورشپ ہم لوگ
لے کے آتے ہیں. ایک وہ کہ جو ہماری آڈینس کو بتائے. بہت ساری چیزیں ڈراماز مجھے لگتا ہے بچوں کو نہیں دیکھنے چاہیے, ینگ اڈلٹس کو نہیں دیکھنی چاہیے, وہ پیورلی اڈلٹس کے لیے ہیں, یو نو. تو ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر پیرنٹل گائیڈنس, 13+ اڈلٹ پروگرامنگ وہ مارک ہونی چاہیے. وہ جب تک مارک نہیں ہوگی ہم اپنی آڈینس کو شیپ نہیں کر پائیں گے, ہم ان کا نیریٹو نہیں ان کے دماغ میں بٹھا پائیں گے, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یار ہماری آڈینس کو پسند کیا ہے. کیونکہ ہماری آڈینس اگر میں دیکھتا ہوں رمضان المبارک کے اندر ٹوٹل اوور آل ہو کے ہمارے شوز جو ہیں وہ اسلامی ہو جاتے ہیں, اور میں رات کو نیٹ فلکس کھولتا ہوں تو نمبر 1 ٹرینڈنگ بالکل اس کے مترادف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ کیسی آڈینس ہے. ہم کپڑے پہنے تو کیسے پہنے, ہیروئن ہماری جو دوست ہیں ان کو یہ مسئلے پڑ جاتے ہیں یار وہ ٹیلر یا ڈیزائنر سے, یار میں ہاف سلیوز نہیں پہن سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی, میں وہ نہیں کر سکتی, اور وہ کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. سو فار ایز این ایکٹر وی نیڈ ٹو بی ٹرو ٹو آور کیریکٹرز, وی نیڈ ٹو بی ٹرو ٹو دا اسٹوری دیٹ از بینگ ٹولڈ, اینڈ ناٹ جیسے عام طور پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سو کے صبح کا سین ہے, سو کے اٹھے ہیں تو پلکیں بھی لگی ہوئی ہیں اور میک اپ بھی ہوا ہوا ہے اور پرفیکٹلی بلو ڈرائڈ بال ہے, تو وہ ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں, یو نو. بٹ کچھ انکہی جیسے پروجیکٹس, اڈاری جیسے پروجیکٹس جن کے پیچھے کشف فاؤنڈیشن کا ہاتھ ہے, یو نو, یہ بڑا زبردست ایک میں کہتا ہوں ایک پلیٹ فارم ہے, اور اس طرح کا نیریٹو بار بار بننا چاہیے. جو 2 سال کا ایک وہ پیریڈ ہے, احمد صاحب سے آج صبح ہی بات ہوئی ہے, احمد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آج کل میں 2 کی بجائے 1 سال لگا رہا ہوں لکھنے میں, تو میرا خیال ہے وہ سائیکل جلدی جلدی مکمل ہو سکتا ہے. یہی تو ہے نا کہ بیکاز آف دیز ریٹنگس ہمارے اسکرپٹس اتنے برے ہوتے جا رہے ہیں, بیکاز ان کو وہی ڈرامہ چاہیے, ان کو انسٹا ڈرامہ چاہیے. وہ انسٹا ڈرامہ 2 ہفتے میں تو لکھا جا سکتا ہے, 3 ہفتے میں تو لکھا جاتا ہے, لیکن اچھی اسکرپٹ جو ہے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے. تو میرا I'll come to you, you are a writer. But Vince, I just want to say, and I don't want to go on and on about this, but وہ ان کا ہاتھ, they should be held accountable, یہ جو producers جو violent dramas بناتے ہیں, because when you show a man hitting a woman on screen and she is indefensible, you are normalizing that violence. Every time you show a man hitting a woman and there is no warning underneath and you show it as a kind of جو بھی ہے, اور plot بھی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, ماں کہتی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, you are normalizing. Not just عورتیں but مرد as well. ہاں مرد بھی, مطلب اوکے. آج بہت بھائی میں نے دیکھا اس کو اپنی مار کا پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا پورا ریل 5 منٹ کا, میں I'll show you, I'll inbox you, ٹھیک ہے, I'll slide into your DMs. But اس میں میں یہ دیکھ رہا تھا کسی نے ایک کلپ جوڑا جس کے اندر تمام تر جو خواتین ہمارے پروٹیگنسٹ ہیں, جو مظلوم سو کالڈ پروٹیگنسٹ ہیں, انہوں نے جوابی وار کیے ہیں. تو اس کے اندر بے تحاشا ڈراموں کے کلپ تھے, اس میں ماشاءاللہ ہم سارے لڑکوں نے تھپڑ کھائے ہوئے ہیں. تو یہ تھپڑوں والا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. پوری دنیا کو انٹالرنس اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے, ارد گرد ہمیں دیکھنا چاہیے. اور کس طریقے سے اگلی جنریشن کو, یہ میرا تمہاری بات بہت بالکل درست ہے, میری خود ایک بیٹی ہے 5.5 سال کی, میں اس کو نہیں کنڈیشن کر سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ کچھ بھی کر جائے اور وہ خاموش تکتی رہ جائے. بالکل, یو ہیو ٹو امپاور یور ڈاٹر. میں کسی کو بھی نہیں کر سکتا, میں اپنی وائف کو نہیں کر سکتا, اپنی والدہ کو میں نے نہیں دیکھا, میں اپنی فرینڈس کو نہیں کر سکتا. تو سملرلی میں تمام تر جتنے مرد ہیں ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں چاہتے, مگر ہمارے الٹیمیٹلی ہمارے ہی ہاتھ میں جو پروڈیوسرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ مسالہ کیسے ڈالنا. I mean the way I think ہمیں کنٹریبیوٹ یہ کرنا چاہیے, جیسے میں تو ان ڈراموں کو نہ کر دیتی ہوں, you know, I say کہ no I can't do it. مگر ونی آپ کو پتہ ہے نا وہ جو ایک ہماری فرینڈ ہے وہ فورن یس کر دیتی ہے. جی بہت سارے تو وہ تو فورن یس, وہ کہیں گے بھائی آرٹسٹ ہیں تو ہم یہ نہیں کوئی اور کر لے گا. بالکل ہمیں کہا جا رہا ہے جی it's time to wrap up. No, I want to ask you first, why haven't you written a play as yet? Sorry? آپ لکھتی ہیں, آپ نے نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھا ہے, تو آپ ہمارے بیچارے پاکستانی ڈراموں کے لیے بھی لکھ لینا. دوستو جیسے آپ نے آج سن ہی لیا, میری اردو ٹھیک ہے, روانی نہیں ہے میری اردو میں اتنی کوئی خاص, ٹھیک ہے, تو میں ایکچولی انگریزی میں لکھتی ہوں بیکاز آئی فیل مور کمفرٹیبل رائٹنگ ان انگلش, اینڈ آئی ایم رائٹنگ مائی سیکنڈ ناول. تو وہ بھی بدقسمتی سے یا میرے لیے تو آئی تھنک آئی ایم ریئلی انجوائنگ رائٹنگ اٹ, سو آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو اڈیپٹ دیٹ ناول. ابھی میں نے یہ کسی سے بات شیئر نہیں کی, ابھی 1.5-2 سال شاید لگ جائیں گے اس کو لکھتے ہوئے, بٹ ان شاء اللہ آئی ہیو اے پلان فار دیٹ. بٹ میں لکھتی اس لیے ہوں کیونکہ پھر جب احمد صاحب جیسے لوگ, لکھتی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جب احمد صاحب جیسے لوگ
लिख रहे होते हैं तो मेरा जैसा बंदा उर्दू में क्या लिखेगा, लाइक आई कांट. सो ये बिल्कुल So- झूठ है। मैं बहुत अरसे से इसके पीछे लगा हुआ हूँ कि बीबी तुम अंग्रेजी में ही लिख दो, मैं उसको उर्दू में तर्जुमा कर दूंगा। बिल्कुल, और मैंने भी कहा है भाई इसको कि मैं प्रोड्यूस करती हूँ, तुम लिखो. सज्जल वाज ऑन बोर्ड आल्सो, लेकिन ये जरा सुस्ती कर बस रही आई एम राइटिंग माय नॉवेल. लिखें. सो अहमद, आप बताएं, हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स टाइप प्लेस, मुझे पता है टेक्निकल रीजन से, मैं ऑडियंस को बता दूं, हम इसलिए नहीं बना सकते हैं लेकिन टेक्निकली वे नॉट सो साउंड. जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आता है, जो कैमराज वो यूज़ करते हैं या इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं, वो हमारे पास नहीं होती. हम नथू लाइटों में करते हैं. सो वी कम अप विद अमेजिंग स्टोरीज एंड अमेजिंग वर्क, बट वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट जनरली इन आवर लाइव्स. और हम नेटफ्लिक्स पे जो उनके ड्रामे होते हैं वो एक सीन करते हैं दिन का, और हमसे 12 से 15 सीन करवाए जाते हैं एक दिन में. सो that is one of the reasons why we don't do it. But why don't we write scripts like that? Why don't we do stories like that? स्टोरीज तो लिख देते हैं, मैंने लेकिन हमारे चैनल्स नहीं चलाते. नहीं, चैनल तो साफ इनकार कर देता है. मैंने कहा ना, वो कहते हैं किसके लिए लिखा है. और दूसरे, क्योंकि नेटफ्लिक्स देखने वाले लोगों की तालीम ज़्यादा है, समझ बूझ ज़्यादा है, तो उनको आसानी से वही चीज़ समझ आ भी जाती है. लेकिन हम जो लोग हमारे देखने वाले हैं वो इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं, मेजॉरिटी जो है, तो उनके लिए हमें बहुत सहल चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि उनको आसानी से बात समझ में भी आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. लेकिन अहमद, वो तो नेटफ्लिक्स भी देखकर वो समझते हैं. जितने आपके हमारे नेबर्स ने जितने जो सीरीज लिखी है, गैंग्स ऑफ व्हाटएवर, वासिप क्या था उसका, जो भी, हाँ, बात ये है कि एवरीबडी वॉच दैट. देखिए, अगर आप वहाँ की बात कर रही हैं तो उनकी हिंदी हमारे यहाँ इतनी रच बस गई है कि अब हर ड्रामे में आपको जुमला सुनने को मिलता है. इस बात को लेके आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहना है, वाह. बिल्कुल. आपका मुद्दा क्या है? हाँ. मैं मुद्दा कहना उर्दू नहीं चाहती थी कि जी, मैं कहना चाहती थी कि मैंने सासू माँ, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी, तो इनके लिए क्या दिक्कत होगी? आपके इंडिया की चीज़ें देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आती है. आप बात कीजिए अंग्रेज़ी फिल्मों की, क्योंकि डब तो उनका बहुत ही बुरा है ना. लेकिन सर एक और चीज़ भी है. देखिए, एज अ बिजनेस मॉडल नेटफ्लिक्स जो है, मुझे इस वजह से ये भी पता है कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन बेस है ना, जो सब्सक्राइबर की बेस है, वो बहुत लिमिटेड है. उसकी वजह से नेटफ्लिक्स खुद भी प्रोड्यूस नहीं करता पाकिस्तानी कंटेंट को. हाउएवर, आजकल एज वी स्पीक, पाकिस्तानी एक ब्रॉडकास्टर, प्रोडक्शन हाउस, वो लोग लगे हुए हैं. जी, there's a one being produced right now. राइट, और उसके अंदर पाकिस्तान के सारे टॉप नेम्स हैं. जी. ठीक है, तो हमारी मार्केट इतनी बड़ी है नहीं. बट जहाँ तक स्टोरीज की बात है, वो तो बिल्कुल राइटर्स, बिल्कुल अहमद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं. और हाँ, सब्सक्राइबर बेस हमारा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर लोग इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे. बिल्कुल सही. राइट नाउ तो टेलीविजन के ऊपर हमारे पास बेतहाशा कहानियां हैं. बनाने के लिए हम बायोपिक्स नहीं बनाते, इतना जुल्म करते हैं. हमने अपने लोगों की कहानियां नहीं बताई, हमने अपने मोहल्लों की जो स्टोरीज हैं उनको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है, स्टीरियोटाइप कर दिया है. तो हमारे जितने बड़े नाम हैं, हमारे एथलीट्स हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारे आर्टिसंस हैं, हमारे म्यूजिशियंस हैं. नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ऊपर बायोपिक बनना बहुत ज़रूरी है. तो कौन प्ले करेगा नुसरत साहब? आप सोचिए, यानी क्रिस्टोफर ली ने तो जिना प्ले किया था, तो जिना के लिए हमारे पास एक्टर नहीं था. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास देयर इज अ लॉट ऑफ रूम, और पता नहीं हम बहुत कुछ कर सकते हैं. सो देर है अंधेर नहीं. बिल्कुल सही कहा. और रोशाने, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? इज रोशाने स्टिल देयर? वी आर वर्किंग ऑन आवर नेक्स्ट प्ले, विनी. और वो इंटरेस्टिंग होगा. आपने लेजेंड ऑफ मौला जट की बात की है, तो उसी से हमने कुछ थोड़ा सा लिया. इट्स नॉट अ सुपर हीरो, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट इट इज अ सुपर वुमन who is the character, and thank you रोशाने. This is my next project. Superwoman है तो मैं कर रही हूँ already. मैंने तो I've claimed this character for myself. It's an interesting take. हम एक कम्युनिटी दिखा रहे हैं, एक विलेज दिखा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की अक्कासी करता है. तो इसमें आपको सब कुछ नज़र आएगा जो पाकिस्तान में है, और वहाँ से स्टोरी चलेगी, और वहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, और वो बहुत रंगीन कैरेक्टर्स भी हैं. मुस्तफ़ा अफरीदी हमारे लिए उसको लिख रहे हैं. वाह. Excellent. इंशाल्लाह हम उसको
نیکسٹ ایئر پروڈکشن میں لے کر آئیں گے. انشاءاللہ. سو اس کی اسکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہم اسکرپٹ پہ بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں, ہمیں اب تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے لکھتے ہوئے. بالکل. سو علی آپ ہمیں بتائیے واٹ کائنڈ آف کیریکٹرز وڈ یو لائک ٹو, As I ابھی said- بولا نا کہ اسٹیریوٹیپیکل کیریکٹرز آپ کو ملتے ہیں, جی بٹ جو آپ کے اندر سے ایکٹنگ آتی ہے, اوف اف, میں تو کہتی ہوں بانڈ. ونی میں نے تو ان کو AC کہا Bond. جب انہوں نے سوٹ پہن کے آئے تو میں نے کہا اب آپ یہ جو گوفی ٹائپ کیریکٹرز ہیں کرنا چھوڑ دیں, آپ کے اندر ایک بانڈ ہے, نکالیں ذرا جم شم جائیں, ذرا بانڈ نیو ایج بانڈ, ذرا سلم اینڈ اسمارٹ بانڈ. آئے بٹ یا میں ایز اے سیڈ یو نو مجھے بایوپک میرا شدت سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی اپنا جو ہمارا ادھر کا ایک پرسنالٹی تھی ان کے اوپر اگر یہ بایوپک بنے تو I'd love to be in a biopic and tell our story to the world. بیسکلی پاکستانی آڈینس جو ہے اس نے اتنا پیار دیا ہے پچھلے 15 سے 17 سال میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں, آئی ایم بلون اوے ود دا اماؤنٹ آف لو دیٹ وی گیٹ, ناٹ اونلی فرام آور اون پاکستانی ڈائسپورا بٹ انڈینز, بنگلادیشیز, you go to Dubai or any of the Middle Eastern countries, people will come up to you. Our dramas, by the way, are being dubbed not only in Pashto, our local language, but also in Arabic. Suno Chanda kitnوں نے دیکھا ہوا ہے؟ سنو چندا میں میں نے پلے کیا تھا ایک کرونک بیچلر جس کی 50-55 سال عمر ہے اور ہی ٹوچز ہز آئی ایز ویل, اس کا نام جوجی لمبردار تھا. تو آئی واز ان دبئی اینڈ آئی واز واچنگ فاکس عربیہ اینڈ آل آف اے سڈن آئی سی اقرا عزیز اینڈ فرحان سعید اسپیکنگ ان عربک. میں کہا ہے اللہ یہ کیا ہوا ہے, اور اگلا سین ہی میرا لگا ہے اور اور عربک کے اندر ہمارا پورا ڈرامہ دکھایا جا رہا تھا. سو آئی مین جتنا ہم اچھا سبجیکٹ اپنی کہانیاں ہم بتائیں گے, ہماری بہت اچھی ترجمانی ہمارے ڈراماز کریں گے. ہائے ڈالی کی آئے گی. تھینک یو. اچھا اینی کویسچنز, وی ڈن ود, ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارا ٹائم چلا گیا ہے. کوئی سوال آڈینس؟ جی میرے پاس ختم ہو ایک ہے سوال کہ سارے جو ڈرامے ہیں وہ 30 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے لکھے جاتے ہیں اور 14 سے 20 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھے جاتے. تو اس کے بارے میں کہوں گا کہ آج کل ایک پلے چل رہا ہے جہاں تک میرا خیال ہے, اس کا نام ہے مائری جی. تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرف بھی لکھا جائے, اور جو آپ جو یہ 30 سے 45 سال کا کہہ رہے ہیں, کوئی خاتون یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی عمر 28 سال سے زیادہ ہے. اینی کویسچنز؟ کوئی مائک دے گا جن کے سوال ہوں گے پلیز. I think we're done. These Vinny. were audience questions. Okay, so I guess we're Thank done. you so much everyone, and I'm Thank you going to very be lingering here if you want to ask me anything off stage. Okay, lovely to see you all. Yeah. Thank you. Thank you very much everyone everyone for being a coming. lovely audience.